बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत। आमीन। सदक़ल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MTL TV। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हमारी गैर हाज़िरी है और उसकी कुछ नागुज़ीर वजूहात थी। मैं सफ़र में था और कराची से बहावलपुर, रहीम यार खान, लाहौर, रहीम यार खान, इस तरह वक्त बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन बहरहाल वाक़यात हमारे सामने रहे। आज हम जब पूरा हफ्ता देखते हैं तो हफ्ते भर में जो सबसे अहम चीज़ हमारे सामने आई दुनिया में, जो बैनुल-अक़वामी तौर पर, वो शाम में बशारुल असद की पसपाई थी और बागियों का कब्जा था। अब ये जंग जो तकरीबन एक दहाई से ज़्यादा, डेढ़ दहाई तक जारी रही और एक अजीब जंग थी जिसमें दोनों तरफ से मुसलमान मारे जा रहे थे। एक ब्लॉक को, सोवियत ब्लॉक, एक हिस्से को, हुकूमत को सोवियत यूनियन ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक या जिसे अब हम रशिया कहते हैं, वो सपोर्ट कर रहा था, हिमायत कर रहा था। ईरान था उसके साथ, तुर्की था, नहीं तुर्की तो इस तरफ था, दूसरी तरफ तुर्की था, सऊदी अरब था, अमेरिका, भारत। इस जंग को तवालत दी गई, तवील किया गया और जब मसला हल होने लगा अचानक से एक दो दिन में सब कुछ हो गया। अब इसके पीछे जो राज हैं वो समझ में नहीं आ रहे कि क्या वो रिमोट था या बागियों के पास वो क्या गिदड़सिंगी थी कि अचानक उन्हें ये ख्याल आया, फौजियों को, जो सरकारी फौजी थे, वो उनके सामने हथियार डाल। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत अहम है। शाम में जो लड़ रहे थे दोनों तरफ शामी थे, लेकिन बाहर इस्लामी ममालिक जो थे उनके दो ब्लॉक थे। एक तरफ ईरान था, सऊदी अरब था, अमेरिका था और इसराइल था। यकीनन जहां इसराइल होगा तो वहां भारत भी होगा, अमेरिका जहां होगा वहां भारत भी होगा। दूसरी तरफ ईरान था, चीन था, रूस था। अब इन दो ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक को कामयाबी हुई। अब वक्त बताएगा कि इसके समरात क्या होते हैं, लेकिन बहरहाल 5 दहाइयों पर मुश्तमिल तकरीबन ये हुकूमत थी बशारुल असद और उसके वालिद हाफिजुल असद की। उसमें शाम ने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, इसका फैसला तो तारीफ करेगी। लेकिन एक बात तय है कि हमारे मुसलमान ममालिक जो है, ना उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना उनकी कोई तंजीम है, ना उनका कोई नज्म है, ना उनमें कोई इत्तेहाद है कि वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो मुसलमानों के कौमी मफादात हैं उन्हें तबाह बर्बाद कर देते हैं। और ये हम जो हमारी एक जंग चल रही है, प्रॉक्सी वॉर चल रही है, सुन्नी शिया वाली, ईरान या सऊदी अरब वाली, उसने ये दिन हमें दिखाए हैं और ये हर जगह चल रही है। तकरीबन हर इस्लामी मुल्क में ये तफरीक मौजूद है और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इसका सबसे ज्यादा असर हम पाराचनार में देखते हैं। पाराचनार एक सेंसिटिव तरीन या हसास तरीन इलाका, जहां पर अमेरिका जहां पर बैठना चाहता है, जहां बैठकर वो अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, सोवियत, रूस, चीन, उन तमाम इलाकों को मॉनिटर भी करना चाहता है और कंट्रोल भी करना चाहता है। और हाल ही में जो ये महीनों का मुहासरा था पाराचनार का, उसके बाद सैकड़ों की तादाद में शहादतें हुई, लोग मारे गए दोनों तरफ से, उसमें ये चीज फिर सामने से आई कि एक तरफ अमेरिका है और उसकी इत्तेहादी हैं और दूसरी तरफ उसका मुखालिफ इत्तेहाद कई। पाकिस्तान में जो सुन्नी शिया है उसको बहुत तेजी से डेवलप किया गया। अब वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने यह ऐलान तो किया है कि वो रास्ते खोल देंगे
راستے کھلنا تو ایک دفعہ پہلے بھی کھلے تھے اور کانوائے کی صورت میں لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، اور وہ دونوں کانوائے پشاور جانے والا اور پشاور آنے والا تقریباً ایک جگہ پر گزرے تو بعد 4-5-7 میل کے علاقے میں ان پر براہ راست فائرنگ ہوئی، سینکڑوں کی تعداد میں جانے چلی گئی۔ چاند تو چلی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو نفرتیں اور قدرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ کہیں سے ختم ہونے کا نام نہیں لیں، اور یہی قدرتیں نفرتیں ہم کہہ رہے ہیں، اس کا بہت ہی ہلکا سا نام دے رہے ہیں کہ یہ خلیج ہے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے، پاکستانی عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کے درمیان، جو ہمارے دشمن کا اہم ترین مقصد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ خلیج وسیع تر کریں تاکہ کسی بھی وقت پاکستان کے عوام اور فوج ایک نہ ہو سکے، اور اگر عوام کی حمایت نہ ہو، اخلاقی حمایت نہ ہو، تو دنیا کی کوئی بھی طاقتور ترین فوج بھی ہو تو وہ شکست ہی کھایا کرتی ہے۔ اور ہماری جو تازہ ترین مثال ہے، بلکہ دو مثالیں ہم کہہ سکتے ہیں، تو 2 سال پہلے امریکہ افغانستان سے شکست کھا کر گیا، اور اس سے پہلے سوویت یونین 1990-91 میں شکست کھا کر وہاں سے نکلا، اور ایسا نکلا کہ سوویت یونین ہی ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے لوگوں کو، جو ہمارے ذہین لوگ ہیں، جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں، انہیں ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو خلیج بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے دن بدن، وہ جو رسپیکٹ تھی پاکستان کے مسلح افواج کی عوام کے دلوں میں، وہ کم ترین سطح پر آ چکی ہے، تو اسے کیسے دور کیا جائے، اور یہ اناؤں کو چھوڑے بغیر ممکن نہیں۔ بہرحال دوسری طرف اگر ہم دیکھیں حکومت اس میں کیا کردار ادا کرے، میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت اس خلیج کو بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتی دانستہ طور پر کہ وہ عوامی حمایت یافتہ جماعت پی ٹی آئی ہو اور پاکستان کی سب سے طاقتور ترین ادارہ ہمارا مسلح افواج ہیں، آرمی ہے، ان کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو اور حالات بہتری کی طرف جائیں۔ لیکن بہرحال یہ کام تو فیصلہ سازوں کا ہی ہے کہ وہ فیصلہ کریں، اور ایسا فیصلہ کریں جس سے ہمارے ملک کی بہتری ہو اور ہم ترقی کی جانب جا سکیں۔ اب چیمپئنز ٹرافی کا اجلاس ہو گیا، آج اس کا اجلاس جو ہے ورچوئل اجلاس بھی اب سے کچھ دیر بعد ہو جائے گا جس وقت میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، لیکن میں نے تقریباً 1 مہینہ قبل جب یہ سارا قضیہ شروع ہو رہا تھا تو میں نے اس میں بھی کہہ دیا تھا کہ بھارت پاکستان نہیں آئے گا، اور پاکستان اس پر راضی ہو جائے گا ہائیبرڈ ماڈل، اور وہی ہوا کہ اس پر اتفاق کر دیا گیا، اور پاکستانی قوم کو ایک لالی پاپ دے دیا گیا کہ اب جب بھارت میں کوئی ٹورنامنٹ ہوگا تو پاکستانی ٹیم وہاں نہیں جائے گی۔ اور یہ بات آج میں بتا رہا ہوں، یہ ریکارڈ پر رہنی چاہیے کہ جب بھارت میں کوئی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہوگا پاکستان گھٹنوں کے بل چل کر جائے گا، کیونکہ پاکستان کی نہ تو حکومت کی کوئی اوقات ہے، نہ ہی پاکستانی بورڈ کی اوقات ہے کہ وہ بھارت کے سامنے سر اونچا کر کے بات کر سکے۔ کیونکہ اب اگر ہم دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں میں 3 برسوں میں بھارت نے ہمارے 30 بندوں کو پاکستان میں قتل کرایا اپنے را کے ایجنٹوں کے ذریعے، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ منہ میں دہی جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اگر ہم دیکھیں جو باعزت قومیں اور باعزت حکمران ہوتے ہیں وہ کس طرح کا ری ایکشن کرتے ہیں، جس طرح کینیڈا نے کیا، اس نے بتا دیا کہ میرے گھر میں آ کر خواہ وہ سکھ ہو خواہ وہ ہندو ہو، لیکن اگر آپ میرے شہری کو قتل کریں گے تو میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور اس کی کتنی سکی ہوئی بھارت کی دنیا بھر میں، اور ابھی تک وہ تذلیل برداشت کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے حکمران تو یہ ہیں کہ جہاں پناہ تسی گریٹ ہو تحفہ قبول کرو۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک خبر جو ابھی مصدقہ نہیں ہے لیکن بہرحال مبینہ طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ گزشتہ روز آزاد کشمیر کے ایک دیہات میں کچھ 20-25 افراد مسلح افراد گھسے بھارت کی طرف سے،
اس کے بعد اس وقت یہ اینڈ جمعہ کا نماز کا وقت تھا، اور جب جمعہ نماز کے وقت لوگ نماز پڑھنے کے آئے ہوئے تھے، مرد حضرات تھے نہیں، لیکن جب وہ واپس آئے اس کے بعد ایک جھگڑا ہوا، کراس فائرنگ ہوئی، اور وہ مسلح افراد واپس چلے گئے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایک طرف جسے ہم اپنی شہرک، ہمارے قائد نے شہرک قرار دیا کشمیر کو، اس پر ہم اتنا ہی بے رخی سے عمل کر رہے ہیں اور احتیاط نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے باجوہ صاحب اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے اور جلدی ہی جنت نصیب عطا فرمائے، انہوں نے جو ایک فیصلہ کیا، جنگ بندی کا معاہدہ کیا بھارت کے ساتھ، وہ پاکستان کے لیے سزائے موت تھا۔ پاکستان کا عام فوجی کہیں پر بھی بھارت کو اس طرح کے معاملات میں معاف کرنے کا روادار نہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ اعلیٰ ترین سطح پر اگر معاہدہ ہو جائے تو وہ حکم تو ماننا ہی پڑتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو بھارتیوں کا سرجیکل اسٹرائک ہے، اس کو سرجیکل اسٹرائک ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ لوگ کون تھے اور کیسے آئے، کیوں آئے، مقاصد کیا تھے، کسی کی تلاش میں آئے، یہ تو اب وہ جو ہمارے ذہین افراد ہیں وہ اسے ڈھونڈیں گے، لیکن وانا اور وزیرستان کے حالات بھی اتنے بہتر نہیں ہیں۔ کے پی کے میں جیسے سر شام لوگ گھروں میں گھس جاتے ہیں اور اس کے بعد علاقے پر راج ٹی ٹی پی والوں کا ہوتا ہے، اب سنا ہے کہ وانا اور وزیرستان دونوں میں، وانا ظاہر ہے ان کا دارالحکومت ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں بھی حالات ویسے ہی ہو گئے ہیں۔ اب اگر آپ ساری توانائیاں پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے پہ لگائیں گے، سارا وقت پاکستان تحریک انصاف کو رسوا کرنے، تباہ کرنے پر لگائیں گے، تو یقیناً جو آپ کا اصل کام ہے اس سے آپ کو صرف نظر کرنی پڑے گی۔ وقت وہاں کم دیا جائے گا۔ جب آپ وقت کم دیں گے تو جو 24 گھنٹے والا دشمن ہے وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ یہ میں نے 20 دفعہ بات کی کہ اگر کوئی گڑ سے مرے تو اسے زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں انگیج کریں، نیگوشیٹ کریں، ہم ان سے بات کریں تو یقیناً بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن واللہ عالم ہم اس وقت اپنے نام پر، اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو قربان کرنے پر کیوں تلیں؟ اس کا جواب میرے لسنر ہی دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔